Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. After a few days, I'm back again. Routine कुछ यूँ होगा कि Friday, Saturday and Sunday I will be doing a show at 10 o'clock रात को टेलन न्यूज़ पे. और जब कोई शो कंडक्ट करना होता है तो सारा दिन के करंट अफेयर्स और हैपनिंग्स को जहन में रख के उनको फॉलो करके स्टोरीज़ को अपने मुताबिक एंगलिंग करके रात को शो में बैठना होता है. और ये काफ़ी डिटेल्ड काम होता है. इसको हम इजी नहीं ले सकते बिकॉज व्हेन यू आर ऑन रिकॉर्ड ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है. आपका एक एक लफ्ज़ जो ऑन एयर जा रहा है वो स्क्रूटनाइज हो रहा होता है. और आजकल जो सेंसरशिप के हालात हैं और आजकल पॉलिटिकल जो हालात हैं उसमें वैसे ही वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि वो ऑन एयर क्या कह रहा है. यूट्यूब मैंने पहले भी कहा कंपैरेटिवली एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे सकते हैं. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि जब मैं ये वीडियोस करूँ वीलॉग्स करूँ तो इस पे मेरा वो स्कूल ऑफ थॉट जाए जो मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ चीज़ों में और ज़्यादा इंडिपेंडेंटली बोल सकूँ. मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो शो मैं करने जा रही हूँ इस पे हमारे पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें अलाउ नहीं करती बहुत सारी बातें उस तरह कहने के लिए जिस तरह हम बिलीव करते हैं. सो यू विल फाइंड कि शायद जो बातें मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के करूँ वो कंपैटिबल ना हो या उस डायरेक्शन में ना हो जिस डायरेक्शन में मैं यहाँ बात कर रही हूँ. बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं. ये नहीं हो सकता कि आप कहीं बैठ के कुछ और कहें और कहीं और बैठ के कुछ और कहें, लेकिन एक मीडियम पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हों तो आप कुछ बातें खुल के नहीं कर सकते. दिस इज़ वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक क्लियर बिकॉज़ होता ये है कि फिर लोग समझ नहीं पाते कि एक वक्त में तो आप ये कह रही थी अपने वीलॉग में और टीवी पे बैठ के आपने ऐसा नहीं कहा. तो वहाँ मैंने इसलिए ऐसा नहीं कहा क्योंकि वहाँ मैं कह नहीं सकती. ये डिस्टिंक्शन करनी बहुत ज़रूरी है इन दो मीडियम्स में. और इसी से आपको आहिस्ता आहिस्ता ये बात सीखने का मौका मिलेगा कि जर्नलिस्ट जो जेन्युइन काम कर रहे होते हैं वो कितने अंडर प्रेशर काम करते हैं. मे बी जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और जर्नलिस्ट को मिलती हो वो मेरे पास भी आती हो, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करती या मैं उसको शेयर नहीं करना चाहती फॉर वट एवर रीज़न्स. दूसरे जर्नलिस्ट उसको शेयर कर लेते हैं. सो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग और उसके ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना ये कांस्टेंट अमल होता है एक जर्नलिस्ट के लिए जिसके ज़रिए से वो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हैं और कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं. सो ये जो आजकल के दिन हैं वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. टॉलरेंस लेवल जो है वो इतना अच्छा नहीं है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ों को क्लियरली एनालाइज करने का या खुल के एनालाइज करने का. आज इवेंचुअली वो जो एक पैंडोरा बॉक्स था कि जी कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, गो के मैं समझती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. जो पिछले 16 महीने में गवर्नमेंट थी वो आवाम के मैंडेट से नहीं आई थी. वो एक अवामी मैंडेट से आई हुई गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हटा कर आई थी. तो वो जो 16 मंथ्स गुजरे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. इन्होंने अपनी कोalition पार्टनर्स को खुश रखा, ख़ुद खुश रहे, अपने ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म किए, अपने लिए मुश्किलात ख़त्म की. और वो जो रिव्यू एंड जजमेंट केस का फ़ैसला आया है जिसको बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उसके बाद नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए अपने राइट्स ज़रूर रिज़र्व किए हैं कि चीफ़ जस्टिस के पास क्या क्या इख्तियारात हैं जिनको पार्लियामेंट ने चैलेंज किया था. लेकिन एक ऑलरेडी एक कानून बन चुका है जिसमें जो मैक्सिमम नाअहली है वो 5 साल तक, ये जो गवर्नमेंट गई है शहबाज शरीफ की वो उसको 5 साल तक बाउंड कर चुकी है. और अगर इनकी वज़रा की आप बातें सुने तो वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ऑलरेडी 5 साल अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं. तो ये अभी एक नया सिलसिला चलेगा जब नए चीफ़ जस्टिस आएंगे और इस पे लीगल डिबेट्स होंगी कि ये रिव्यू एंड जजमेंट केस का जो फ़ैसला है इसका इतलाक़ किन किन चीज़ों पे होता है, कौन कौन से बिल्स रिवर्स होते हैं, क्या आने वाली निगरान गवर्नमेंट भी कोई वैसा ही टोन एंड टेनर सेट करती है जुडिशरी के साथ जैसा इस गवर्नमेंट ने किया, या इसको यूँ कहें कि ये एक इंटरम पीरियड होगा जिसमें शायद कुछ खामोशी महसूस हो, लेकिन जो लीगल मामलात हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ के वापस आने से है उनके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा.
بہرحال انوار الحق کاکڑ کا نام آیا ہے، باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، 2018 سے بہت ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں، اور اگر سینیٹر جو اس وقت وہ ہیں اس کو ان کی سینیٹرشپ دیکھی جائے تو وہ 2018 12 مارچ سے انہوں نے اس کا حلف لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بلوچستان میں انٹروڈیوس کرائی، بلوچستان عوامی پارٹی BAP، اور آج کل جو بات چیت چل رہی تھی کہ کون سے نام ہو سکتے ہیں، اس میں یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ کئی لوگ رپورٹ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے پروبیبلی کوئی ہو۔ دا تھنگ از کہ کاکڑ صاحب ویل ریڈ آدمی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ کافی عبور رکھتے ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپس بھی اٹینڈ کر چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور بلوچستان میں تقریباً جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی سمجھے جاتے ہیں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر کاکڑ صاحب بلوچستان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کر سکے تو پھر پاکستان کے لیے کیا کر پائیں گے، اور کس حد تک یہ ایک اس طرح کا وزیر اعظم ثابت ہوں گے جو با اختیار ہے، جو فیصلے لے سکتا ہے۔ اگر اس گورنمنٹ نے لمبا چلنا ہے تو کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ان 16 ماہ میں جو پولیٹیکل سپیس تھی پولیٹیشنز کی، وہ بڑی تیزی سے انہوں نے چھوڑی ہے، ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے، جس کی وجہ سے جو گیپ کریٹ ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اسٹرانگ فٹ ہولڈ موجود ہے۔ ایگریکلچر، مائننگ، آپ نے دیکھا ان سب فیلڈز میں ایونچولی ایک سول ملٹری کولیبریشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں، وچ کلیئرلی مینس کہ پولیٹیکل پارٹیز نے، ان ساری 13 جماعتوں نے یا 12 جماعتوں نے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اپنی اسپیس چھوڑی ہے۔ اسپیس کو ری گین کرنا کیا ممکن ہوگا؟ اسپیشلی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جس میں ایک پارٹی کے اوپر بہت کریک ڈاؤن ہے، ایک پارٹی کے سربراہ باہر بیٹھے ہیں اور باہر سے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں اپیرنٹلی۔ جو ان کے چھوٹے بھائی 16 ماہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ آج بہت پراؤڈلی کہہ رہے تھے کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ میں تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا رہا ہوں اور مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وچ از ٹرو۔ شہباز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، نواز شریف کا ایک ڈفرینٹ مزاج تھا، اور کافی سینئر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت پہلے جب یہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے پنجاب کے، اور اس ٹائم میں بھی جب یہ افواج کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، GHQ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے پاور کوریڈورز میں، تو ان سے ڈانٹ بھی پڑا کرتی تھی۔ تو آج انہوں نے اس کا صرف خود کنفیشن کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اس بات پہ حیران ہوئے ہوں گے یا پریشان ہوئے ہوں گے، یہ ایک نون فیکٹ ہے، ایوری بڈی نوز دیٹ۔ سو اب آہستہ آہستہ نگران سیٹ اپ کی طرف ہم ایونچولی چلے گئے ہیں، اور جو دوسری جانب معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، PTI کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ اپنا تفصیلی جواب جمع کرائیں، ان کو اجازت دی گئی ہے، اور PTI جواب کے ساتھ 50,000 روپے الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر لاء کے دفتر میں جمع کرائے، یہ رقم یتیم خانے کو دی جائے گی۔ سو یہ صرف ایک سٹاپ گیپ قسم کی چیزیں ہیں، خبریں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیگل سائڈ پہ، ایوری بڈی نوز کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون آئے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ نام فلوٹ کیا گیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا وزیر اعظم کے لیے، اور اس پہ کیونکہ بہت شور مچ گیا، کیونکہ وہ بڑی کلیئر سائڈ لیتے ہیں اور ایک پارٹ اینڈ پارسل ہیں ایک خاندان کا، ایک پارٹی کا، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے ساری پارٹیز کے لیے۔ لیکن ابھی تک ان کا نام ٹلا نہیں ہے، وزیر خزانہ کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ آئیں دوبارہ سے اس سیٹ اپ میں جو آگے چلنا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اٹ وڈ کلیئرلی مینس کہ مسلم لیگ نون کمپلیٹلی آن بورڈ ہے۔ پیپلز پارٹی فی الحال مجھے بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، بیکاز مراد علی شاہ نے اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے ایک دن بعد ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو کام کرنے کی سپیس ہی نہیں دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر آپ نے خاقان عباسی کا بڑا ایموشنل خطاب سنا ہوگا، اسمبلیز کا حصہ بھی رہ لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں شرمندگی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکے۔ راجہ ریاض صاحب جیسا کیریکٹر، اتنی ریزیلینس پتہ نہیں یہ لوگ اپنے اندر کہاں سے لاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو عوام کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس قسم کے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں وہ۔ اپوزیشن لیڈر رہتے ہوئے حکومتی یا ٹریجری بینچ سے وہ امیدوار ہیں ٹکٹ کے مسلم لیگ نون کے، تو جو مذاق اس ملک میں ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ لیں یا کسی اور ادارے کے ساتھ یہ ٹکراؤ کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ہمارے سیاستدان خود ہی کافی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے
کہ بطور پارٹی صدر میں نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کیا ہے، اور خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی بہت جلد ہوگی اور ماضی کی تمام زیادتیوں کا ازالہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اصل میں جو ریالٹی ہے وہ چیزیں پاور کوریڈورز میں طے ہوتی ہیں۔ اس سب میں لوگوں کا کتنا بھلا ہوگا آنے والے وقت میں، اس سب میں اور آپ کتنا سٹریس فری انوائرمنٹ وٹنس کریں گے اس ملک میں، کتنا کچن چلانا آسان ہوگا، نوکری کرنا آسان ہوگا، اس ملک میں رہنا ہے کہ کہیں باہر جانا ہے سیٹل ہونے کے لیے، بیکاز دن بدن جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے یہاں رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ تنخواہیں اتنی ہی ہیں، لوگوں کے خرچے بڑھ گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں نوکریوں کے لیے وہ سفید پوش لوگ ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ اس وقت ڈبل جابس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ نوکری کر لیں، گھر کے اخراجات چلا لیں۔ ایک 18,000 یا 25,000 جس سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ ہے، آپ خود سوچ لیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، اس کے علاوہ جو آپ صرف کچن کی پیرشیبل بیسک آئٹمز ہیں وہ دیکھ لیں، اگر بچے ہیں تو انہوں نے اسکول جانا ہے، یہ سب وہ کیسے مینیج کرتے ہوں گے۔ یہ وہ اصل ایشوز ہیں۔ میڈیا نے بھی مستقل جو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے وہ صرف پالیٹکس کی ہی کی ہوئی ہے۔ ہم 4 دن سے صرف یہ سن رہے تھے کہ کون نگران وزیر اعظم آ رہا ہے۔ شاید ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ نگران وزیر اعظم کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے اور پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اس وقت۔ دوسری ہم نے ایک جو ڈیبیٹ سنی وہ ایک ڈائری کی تھی، بشرا بی بی کی ڈائری مل گئی پولیس کو اور اس کے بعد وہ لیک کر دی گئی، قطع نظر اس کے کہ وہ ایلیجڈلی ان کی ڈائری تھی۔ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، اس کے بعد یہ جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، پولیس کا جو سلوک ہے لوگوں کے ساتھ، کرائمز جس طرح بڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک خاتون کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا، گو کہ خواتین کو ہمیشہ سے ہمارے ملک میں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو میرے خیال ہے آڈیو، ویڈیو اور ڈائری لیکس سے ہٹ کے بات کر لیں، پروف کے ساتھ بات کر لیں۔ قانون کے آگے سب برابر ہیں۔ اگر آپ کو واقعی پروف ملتا ہے کہ اس شخص نے یا ان صاحبہ نے کچھ وائلیٹ کیا ہے، سم تھنگ کرمنل ہیز بین ڈن، تو آپ ان کے خلاف لاء کے مطابق کیس چلائیں، جو مرضی کریں، پروسیڈ کریں، لیکن صرف ڈیفیم کرنا کسی کو یا یہ تاثر دینا کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو تھے وہ تو بیگم کے کہنے پہ چلتے تھے، تو یہ تو کام نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو بات آپ سبھی کی بیگمات پہ چلے جائیں۔ کلثوم نواز بہت ایکٹیو تھیں، نواز شریف کو ایڈوائز کرتی تھی ہر معاملے میں۔ نصرت بھٹو بہت ایکٹیو تھیں، بے نظیر بھٹو اٹ سیلف پرائم منسٹر تھیں، ان کے ہسبینڈ بہت ایکٹیو تھے۔ ان کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کی پرائم منسٹرشپ میں انہوں نے جو معاہدے کیے، آئی پی پیز کے اسپیشلی جو معاہدے کیے، ان میں ان کا جو رول تھا اس کی وجہ سے ان کو یونیورسلی 10% کہا گیا۔ بس ایک دور آتا ہے، ہمیں ایک ویلن کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم اس ویلن کے کھاتے میں سب کچھ ڈال کے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر چیزیں خراب کرتے ہیں، پھر ایک ویلن ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اندر ساری خرابیاں نکال کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آئی تھنک ملک کو آگے بڑھائیں، شخصیات کو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا بند کریں۔ اب ایک دوسرے کو وکٹمائز کرتے ہیں، سراسر نقصان اسٹیٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے، اینڈ دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر۔ آئی ٹرائی کہ میں کل بھی ایک وی لاگ کروں، ادروائز جو مجھے فریکوینسی محسوس ہو رہی ہے اپنے وی لاگس کی وہ یہ ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے آئی ول بی ریگولرلی ڈوئنگ وی لاگس۔ جو لاسٹ 3 days ہوں گے اس میں آئی ول ٹرائی کہ میں بہت شارٹ اینڈ کرسپ انالیسس آف دا تھنگس آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بیئر ود می، جب آپ چینل میں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے پروڈکشن کو اور ہر چیز کو، کنٹینٹ کو، ریسرچ کو۔ وین یو آر سٹنگ آن یور اون یوٹیوب چینل یو آر آل alone بائی یور سیلف، سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تھینکس فار اسٹیئنگ ود می ایوری ون ہو ہیز سینٹ می میسیجز کہ آپ کا وی لاگ نہیں آ رہا۔ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، کوئی اور ریزن نہیں ہے سوائے اس کے کہ مصروفیت تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ اینڈ سی یو ٹمارو ہوپ فلی۔